सल्लिमु अला खातमिन नबिय्यीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औलाद अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है और जिसको ये हासिल होती है यकीनन वो खुश नसीब इंसान ही होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके यहाँ औलाद नहीं है वो बदनसीब है या अ, उसके अंदर कोई दीनी एतबार से ख़राबी है जिसकी वजह से बे औलादी है। ऐसा जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल गलत है और बे औलादी की वजह से हमारे माशरे के अंदर मर्द और औरतों को ताना भी दिया जाता है, उनकी दिल आज़ारी भी की जाती है। लेकिन इस तरह के अफराद ये चीज़ भूल जाते हैं कि ये जो नेमत है ये खालिसतन अल्लाह तबारक व ताला ही की अता है, जिसके लिए वो जो चाहता है, जो पसंद फरमाता है वो उसको अता करता है। यानी इसमें इंसान का बिल्कुल भी किसी किस्म का इंटरफेयर नहीं है। यानी अगर उनके अंदर बिलफर्ज कोई कमज़ोरी ना भी हो तब भी टोटली तौर पर ये इख्तियार तो अल्लाह ही के पास है। अल्लाह तबारक व ताला जिसको जो चाहता है अता करता है। यानी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो बंदे के इख्तियार में होते हैं, अल्लाह पाक ने बंदे को ताकत और कुदरत दी होती है, वो उसके लिए एफर्ट्स करता है, कोशिश करता है, कसब करता है, तो उसको वो चीज़ अल्लाह की अता से मिल जाती है। यानी उस चीज़ का मिलना वो बंदे की कोशिश के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कई ऐसे काम हैं कि बंदे की एफर्ट्स जो हैं वो एक हद तक होती हैं, लेकिन हकीकत में जो इख्तियार होता है, जो वहाँ पर अता होती है, वो अल्लाह ही की तरफ से होती है। बंदा चाहे कितनी कोशिश कर ले, अगर रब ने इरादा ना फरमाया हो तो वो उसको नेमत नहीं मिल सकती। तो औलाद भी ऐसी नेमत है कि बंदा चाहे कोशिश करे या उसके अंदर कोई इस तरह का मसला हो जिसकी वजह से उसको औलाद का हुसूल ना हो रहा हो, हर सूरत में ये अल्लाह तबारक व ताला ही की तरफ से है। और कुरान में भी अल्लाह तबारक व ताला ने इस बात को बड़े अहसन अंदाज में समझा दिया है। अगर कुरान से हम रहनुमाई लेने वाले बन जाएं, कुरान के मफहूम को समझने वाले बन जाएं, तो हमारे लिए परेशानी भी परेशानी ना रहे। कई ऐसी हमारी खानदान की बड़ी औरतें होती हैं कि जो बहू को ताने देती हैं, बेटे को ताने देती हैं, और लड़की की जो माँ होती है बाज़ औक़ात वो परेशान रहती है कि न जाने इसकी यहाँ पहली औलाद कब होगी, कब इसका जो है वो गोद भरेगी। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ इसमें टेंशन ले ली जाती है। तो कुरान से हम समझते हैं कि वो अफराद के जिनके यहाँ या तो औलाद नहीं हो रही या औलाद तो है लेकिन औलाद नरीना की वजह से परेशान है, तो इसका हल क्या है, इस टेंशन से बाहर आने का सोल्यूशन क्या है, इस डिप्रेशन से बाहर निकलने का इलाज क्या है। कुरान पाक की जो सूरह शूरा है उसमें से मैं आपको चंद आयत पढ़कर सुनाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान के अंदर जो कुछ भी है उसकी बादशाही अल्लाह ही के पास है। यानी पहले तो ये बात समझा दी कि जो भी नेमत है, जो भी चीज़ है, वो अल्लाह तबारक व ताला ही की मिल्कियत है और हकीकी बादशाह अल्लाह तबारक व ताला ही है। फिर फरमाया यखलुकु मा यशा, अल्लाह तबारक व ताला जो चाहता है पैदा फरमाता है, जिस चीज़ की चाहे वो तख्लीक फरमाए वो उसके इख्तियार में है। फिर फरमाया यहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह तबारक व ताला जिसको चाहता है बेटियां अता करता है। वह यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, और अल्लाह तबारक व ताला जिसको चाहता है बेटे अता करता है। अब देखें यहाँ पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि जिसको रब चाहेगा उसी को या तो बेटा देगा या बेटियां अता करेगा। और अगर आयत मुबारक पर गौर किया जाए तो अल्लाह पाक ने पहले बेटियों का जिक्र फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला जिसको चाहे बेटियां अता फरमा दे। यहाँ पर हमारे यहाँ माअज़ल्लाह बेटी की पैदाइश को नापसंद किया जाता है, या अगर ज्यादा बेटियां हो जाएं तो बाज़ औक़ात वालिदैन भी इसको नापसंद करते हैं, खानदान वाले इसको नापसंद करते हैं। हालांकि ये बड़े ताज्जुब की बात है, अल्लाह पाक ने पहले ही जिक्र फरमाया कि वो जिसको चाहे बेटियां अता करे और जिसको चाहे बेटे अता करे। फिर फरमाया औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, अल्लाह पाक जिसको चाहे बेटे बेटियां दोनों अता कर दे। अब ये रब के इख्तियार में है, वो रब चाहेगा तो बेटियां अता करेगा, रब चाहेगा तो बेटे अता करेगा। यानी किसी को सिर्फ बेटियां दे दे बेटे ना दे, किसी को सिर्फ बेटे दे दे बेटियां अता ना करे। और अल्लाह पाक की कुदरत है, उसका इख्तियार है, जिसे वो चाहता है बेटे और बेटियां दोनों अता फरमा देता है। आप देखें ये मामला तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के साथ भी हुआ। अल्लाह तबारक व ताला ने शुएब अलैहिस्सलाम को सिर्फ बेटियां अता फरमाई, उनका कोई बेटा नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला ने उनको बेटे अता फरमाए, बेटी उनकी कोई भी नहीं थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने शहजादियां भी अता की, शहजादे भी अता किए। तो ये मामला तो अंबिया के साथ भी है। अब इसमें जो है वो डिप्रेशन का शिकार होना, बेटियों की वजह से माअज़ल्लाह लोग बहुत बुरी बातें कर जाते हैं, औरतों को कोसते हैं, बाज़ औक़ात इस वजह से तलाक भी दे देते हैं।
اور صرف بعض اوقات الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ کی وجہ سے طلاقیں دے دیتے ہیں۔ اب الٹرا ساؤنڈ کروانا یہ ظاہر ہے کہ صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو ویسے بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں بے پردہ ہونا پڑتا ہے اور بے پردگی جائز نہیں ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف اس رپورٹ کی بنیاد پر آدمی طلاق دے دیتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بیٹا پیدا ہوا۔ اور اس طرح کا کیس ہوا بھی کہ ایک شخص نے رپورٹ کی بنیاد پر کہ اس کی پہلے بھی کچھ بیٹیاں ہوں گی، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کہ پتہ نہیں کتنی بیٹیاں یہ پیدا کرے گی، اور جب پیدائش ہوئی تو پتہ چلا کہ بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اب وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ تو یہ اللہ پاک کے اختیار میں ہے، وہ جس کو جو چاہے عطا کرتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، یعنی اس کو نہ بیٹیاں ملتی ہیں نہ بیٹا ملتا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے اولاد کی جو نعمت تھی اس کو روک دیا ہے، یہ رب کا اختیار ہے۔ اور آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر میں کہوں کہ پریشانی سے باہر آنے کا جو حل ہے وہ آیت کے اس چھوٹے سے حصے کے اندر ہے تو یہ غلط نہیں ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ سب جو معاملہ ہوا کہ جس کو چاہے بیٹے دیے، جس کو چاہے بیٹیاں، جس کو چاہے دونوں جمع کر دیے، اور جس کو اللہ پاک چاہے بانجھ رکھتا ہے، تو اس میں آخر حکمت کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب جاننے والا ہے اور بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اب آپ یہاں پر اگر غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں پر اللہ پاک نے اپنی دو صفتوں کو بیان کیا ہے، علم والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بانجھ رکھنے کا ارادہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس کو بیٹے عطا کرے، بیٹیاں عطا کرے، دونوں جمع کر دے۔ جس کو بیٹیاں دی ہیں اللہ پاک بالکل اس بات پر قادر ہے کہ اس کو بیٹے دے دے، جس کو بیٹے دیے ہیں اللہ پاک بالکل اس بات پر قادر ہے کہ اس کو بیٹیاں عطا کر دے۔ یعنی اللہ کی قدرت میں مسلمان کو اس تو شک نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہونے کے ساتھ ساتھ علیم بھی ہے، اس کو یہ بات معلوم ہے کہ کس کے حق میں کیا بہتر ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تقسیم کاری رکھی ہے کہ بعضوں کو اولاد میں بیٹے، بعضوں کو بیٹیاں، بعضوں کو کچھ بھی نہیں، بعضوں کو دونوں۔ تو یہ آیت کا جو یہ حصہ ہے یہ اس پریشانی سے باہر آنے کا جو ہے وہ سولوشن ہے کہ چونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ پاک قادر ہے اور اللہ پاک سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہے، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم دعائیں کرتے رہیں، شکوہ شکایت کرتے رہیں، لیکن ہمارے حق میں اولاد کا نہ ہونا بہتر ہو۔ اگر اولاد ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن جائے، یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ جیسے کہ اللہ پاک نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ عسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ قریب ہے کہ تم اپنے لیے کسی چیز کو ناپسند جانو گے لیکن تمہارے حق میں وہ بہتر ہوگی۔ مثال کے طور پر بیٹی ہو گئی اور بندہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ مجھے بیٹی کیوں ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹی ہونا ہی اس کے حق میں جو ہے وہ بہتر ہو۔ جیسے کہ آپ اگر غور کریں تو سورہ کہف کے اندر جہاں خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو اللہ پاک کے حکم سے قتل کیا تھا، تو وہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام نے حکمت پوچھی تھی تو پھر خضر علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، کہ فرمایا کہ تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب یعنی ان ماں باپ کا رب اس سے بہتر ستھرا اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا کرے۔ یعنی اللہ پاک کا یہ کی حکمت ہے کہ بیٹے کو قتل جو ہے وہ کیا گیا، اللہ پاک کے حکم سے خضر علیہ السلام نے اس بیٹے کو قتل کر دیا۔ اس کی وجہ بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ اس کے جو ہے وہ ماتھے کے اندر جب اس کی سر کو کھولا گیا، اس کی دماغ کو دیکھا گیا تو اس کے نیچے کفر لکھا ہوا تھا، یعنی آگے چل کر یہ کفر کرنے والا تھا اور اپنے ماں باپ کو بھی کفر میں مبتلا کرنے والا تھا، تو اس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ اللہ کے حکم سے، اور کسی کو اختیار نہیں ہے نبی کے علاوہ کہ وہ اس طرح کا کوئی کام کرے۔ لیکن کیا فرمایا کہ اللہ پاک نے اس بات کا ارادہ فرمایا ہے کہ اس بیٹے کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ماں باپ کو ایک ایسی نعمت عطا کرے کہ جو اس بیٹے سے پاکیزگی کے اعتبار سے بھی بہتر ہو اور رحم دلی کے اعتبار سے بھی بہتر ہو۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی عطا کی اور پھر اس بیٹی سے ایک نبی علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور پھر ان کی جو اولاد ہوئی ان کی اولاد میں بھی اللہ پاک نے نبی کو پیدا فرمایا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ اپنے حق میں اس چیز کو ناپسند کر رہے تھے، لیکن اللہ اگر پکڑ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ نعمت عطا کر دی۔ تو یہ اگر کوئی اپنے لیے کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے حق میں بہتر ہو،
اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے حق میں کسی چیز کو پسند کرو لیکن وہی تمہارے حق میں ناپسندیدہ ہو، وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر بندہ اپنے لیے اولاد کو پسند کرتا ہے، دعائیں کرتا رہے، اب اس کو اولاد ہو بھی جائے تو ممکن ہے کہ وہ اولاد سر کا درد بن جائے، نافرمان ہو، اللہ نہ کرے فاسق فاجر دوستوں کے ساتھ بیٹھنے والی بن جائے، کہیں عقیدے سے ہی ہاتھ نہ دھو بیٹھے، تو پھر ایسی اولاد سے نہ ہونا بہتر تھا کہ وہ بھی پریشان اور ماں باپ بھی پریشان۔ تو اس لیے رب کے فیصلوں پر بندے کو یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں فی الحال جو ہے وہ اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا کیا تو اس میں ہمارے لیے ہی بہتری ہوگی، تو اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، شکوے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عورت کو کوسنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ عورت کا اس میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ عورت کے پاس کوئی مشین تھوڑی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اولاد کو پیدا کر دے گی، یا اگر اس کو بیٹی ہو رہی ہے بیٹے نہیں ہو رہے تو اس کے پاس کوئی اس طرح کی مشین ہے، کوئی اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بیٹا پیدا کر دے۔ اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو مردوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو صرف اس بنیاد پر طلاق دیتا ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ یہ جو معاملہ ہوتا ہے وہ مرد و عورت دونوں ہی کے اسباب اس کے اندر ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات مرد کے اندر بھی کمزوری ہوتی ہے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کا حصول جو نہیں ہو رہا ہوتا ہے یا بیٹا نہیں مل رہا ہوتا وہ اس میں مرد کی کمزوری ہوتی ہے، تو یہ اس کا پھر جواب دہ کون ہے؟ تو ہر چیز کا جو ہے وہ ملبہ عورت پر ڈال دینا، اس کی وجہ سے اس کو بلیم کرنا، اس کی دل آزاری کرنا، یہ سخت گناہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں صبر رکھنا چاہیے اور رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹیوں کو برا نہ کہو اس لیے کہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ اور واقعی میں اگر بندہ غور کرے تو اگرچہ ہم علماء جو بعض اوقات ہوتے ہیں جو بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ لڑکے ہوتے ہیں، مرد حضرات ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ بات بتاتے ہیں اور ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جتنی شفقت کا مادہ عورت کے اندر ہے، بیٹیوں کے اندر ہے ماں باپ کے حق میں، اتنا شفقت کا مادہ بیٹے کے اندر نہیں ہوتا۔ تو یہ بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، آگ سے روکنے والی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کل بروز قیامت یہ جو باپ ہے اگر اس کو جہنم میں جانے کا حکم سنایا جائے گا تو یہ بیٹیاں آڑ بن جائیں گی اور اس کو جہنم سے جانے سے روک دیں گے، اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے سفارش کریں گی۔ تو بیٹے کو برا نہیں کہنا چاہیے، اور اگر بیٹے کی نعمت سے معروم ہے تو اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے حق میں بہتر کر دے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو اس میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خود بھی پریشانی نہ لیں، اور معاشرے کو چاہیے کہ وہ بھی ایسے افراد کو بار بار پریشان نہ کریں۔ بعض اوقات لوگوں کی پریشانی اور لوگوں کے بولنے کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، تو یہ انسان کے اختیار میں بھی نہیں ہے، اللہ پاک کے اختیار میں ہے، یہ معاملہ اسی کے سپرد رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔